अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत ने एहतसाब शुरू किया है। मुल्क के अंदर एहतसाब कंट्रोवर्शियल हो गया है। जिनको कहते थे इमरान खान साहब जेल में डालूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, जरदारी साहब भी आजाद और नवाज शरीफ साहब भी आजाद गए हैं। अब वो बाहर हैं जेल से। मुल्क के अंदर इदारे मजबूत नहीं हैं। पूरी दुनिया के अंदर देखें, इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। यहां कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके ऊपर हमारी कयादत एतमाद करे। इस मुल्क के अंदर बार बार हुकूमत पीपल्स पार्टी, नून लीग और पहली दफा उनकी हुकूमत आई है जिनको कहते हैं तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो कहते थे हम स्टेटस को के खिलाफ हैं। आज उनकी पार्टी में सारे वही लोग बैठे हैं जो स्टेटस को के हैं, जो मीर पीर वडेरे सरदार हैं। जिस तरह नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर और तहरीक इंसाफ के अंदर भी यही है। मुल्क की गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। हर किसी को अपने जाती मुफादात की पड़ी है। मुल्क की मुफादात, कौमी मुफादात, पाकिस्तान के मुफादात किसी को अजीज नहीं है। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, पार्टी के लिए सोच रहा है। जिस तरह का वाकया पंजाब के अंदर हॉस्पिटल में हुआ है, इससे शर्म से हमारा सर झुक जाता है। एक तरफ भी वकला थे, पढ़े लिखे लोग थे, दूसरी तरफ भी डॉक्टर थे, लेकिन हमारे मुआशरे में यह कुछ होता आ रहा है काफी टाइम के साथ। इसी के ऊपर हमने स्टूडियो में दावत दी है। राबिया असफर साहिबा पीटीआई के एमपी हैं, वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ अनुशी अशरफ साहिबा तज्जिया निगार हैं, बिजनेस वुमेन है, फार्मर चेयरपर्सन है, ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन कनाडा की और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं अनुशी आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सैयद रियाज हुसैन शाह, एडवाइजर टू सीएम है, वोकल हैं, यंग हैं, वो भी खुल के बात मैं आपको भी वेलकम करता हूं। गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। 15 महीने आई, कोई एक चीज भी, कोई एक भी डायरेक्शन खान साहब की हुकूमत में नजर नहीं आ रही। इम्तियाज साहब, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करूँगी आपके स्टेटमेंट से। उसका रीज़न ये है कि देखें, हर चीज़ को चेंज होने के लिए एक प्रोसेस, एक ड्यू टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपको देखना ये होता है कि क्या वो राइट डिसीजंस आपने लेना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि बेसिकली आपको अल्टीमेट गोल जिसकी तरफ एक बेटर गवर्नेंस की तरफ जाना है, वो क्या ले लिए गए हैं, क्या वो पाथ हमने वो डायरेक्शन सेटिंग कर ली है, और उसके लिए जो पिलर्स आपको रिक्वायर्ड हैं क्या वो पिलर्स हमने इन प्लेस कर दिए हैं। केपीके के अंदर आप देख लीजिए, जो पुलिस रिफॉर्म्स लाए गए आज से पिछली गवर्नमेंट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है कि जी केपीके के अंदर क्या चेंजेस आई। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी के साथ जब आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं और राइट लोगों को राइट जॉब्स के ऊपर बिठाना शुरू करते हैं, तो आपको अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स नज़र आने लगते हैं। तो यही चीज़ हमें बेसिकली एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी काम होना ऑब्वियसली जिस तेज़ी से होना चाहिए था उस तेज़ी से नहीं होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें उधर भी रिजल्ट्स इवॉल्व होना शुरू हों। जिस तरह से हमने केपीके के अंदर देखा है, एक गुड गवर्नेंस का मॉडल हम देख रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रिजल्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं और उनके वो रिजल्ट्स एविडेंट है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। पंजाब के अंदर 15 महीने में 3 से 4 आईजीज तब्दील हुए। 15 महीने के अंदर 3 से 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए। आप बेहतर हुक्मरानी चाहते हैं, बोजदार जैसा आपने सीएम लगाया। आपकी हुकूमत के अंदर हॉस्पिटल के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, ये नाकामी नहीं है गवर्नमेंट की। जी इम्तियाज साहब, देखें, इस तरह तो बहुत सारे इंसिडेंट्स को मैं पास्ट में नहीं जाना चाहूंगी, वरना अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, मैं तो नहीं, पीपल्स पार्टी तो नहीं थी। अगर मैं पंजाब की बात करूंगी तो उसमें PMLN थी। तो मैं खुद ही आपसे कह रही हूँ कि पीछे नहीं जाते। पर ये ज़रूर देखने की बात है कि इस पूरे, अगर एक इंसिडेंट को आप पास्ट में हुआ मॉडल टाउन का और इस इंसिडेंट को आप देखें, तो पहली बात तो मैं सीरियसली कंडेम करती हूँ, क्योंकि इस इंसिडेंट ने एक पढ़े लिखे तबके और एक अनपढ़ तबके का डिफ्रेंसिएशन ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इस किस्से को डिफेंड करने का भी, किसी पर्सपेक्टिव में भी किसी भी चीज़ को डिफेंड करने का दिल नहीं करता, क्योंकि आपने हर तरीके से, हमने देखा कि हम कहते थे कि जी तालीम होगी तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, बट इस इंसिडेंट ने तो मतलब हमारे निज़ाम का जो तालीमी स्ट्रक्चर है या जो तरबियत का जो लेवल है वो हमें खोल के दिखा दिया है कि वो हम अपनी बेसिकली एक ह्यूमैनिटी के स्टैंडर्ड से गिर गए।
ٹھیک ہے, تو اس لیے میں اس کو تو ڈیفینڈ ہی نہیں کر. میڈم 12 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب, 12 کروڑ کا, اور ایک صوبے کے اندر آپ کے پاس ہوم منسٹر ہی نہیں ہے, وہ وزارت چیف منسٹر نے اپنے پاس رکھی ہے. اتنے ایشوز اس صوبے میں ہو رہے ہیں, لیکن آپ اپنا ایک وزیر بھی نہیں لا سکے. آپ سندھ گورنمنٹ کو تنقید کرتے تھے, مراد علی شاہ کو تنقید کرتے تھے ہوم منسٹری کے اوپر. جی میں پہلے ایک آپ کا وہ جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ جی 3 دفعہ آئی جیز تبدیل کیے گئے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کوئی رائٹ پرسن وہاں پہ نہیں مل رہا, اور جو کہ بیسکلی آپ کے جو فنڈامنٹل چینجز آپ لے کر آنا چاہتے ہیں, اسے اگر وہ گول سے الائن نہیں ہو رہا اور آپ کو تبدیلی کرنا پڑ رہی ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, کیونکہ آپ جب انپاپولر ڈیسیجنس لیتے ہیں اور بیوروکریسی کا حال آپ کے سامنے ہے, آپ کو وہ لوگ چاہیے جو آپ کے ویژن کو آگے لے کے جا سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ جی آپ نے پورٹ فولیو رکھا ہوا ہے یا اس پہ ہوم سیکٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہوم منسٹر نہیں ہے, تو آئی ڈو اگری ٹو این ایکسٹینٹ کہ ہر پروفائل کے اوپر جب آپ کے پاس اتنے سارے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہر پروفائل کے اوپر منسٹر اپوائنٹ ہونا چاہیے. ہم تو خود سندھ کے اندر سفر کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے چیف منسٹر صاحب نے 9 پورٹ فولیوز اپنے پاس رکھے ہوئے, اور پھر اس کے اندر یہ بھی دور کی بات ہے کہ چلیں ایک پورٹ فولیو رکھنا اور اس کے اوپر کام کر کے دکھانا. کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ آپ بھی رکھیں وہ بھی رکھیں, کس طرح کی تبدیلی, کیسی تبدیلی؟ آپ بحران حل نہیں کر رہے, آپ بحران پیدا کر رہے ہیں. امتیاز صاحب 2 فرق تو بہت بڑے ہیں نا. کون سا فرق؟ مجھے بتا لیں دیجیے نا. وہی لوگ آپ کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی وہی, آپ کے دور میں منسٹر, ان کے دور میں منسٹر. میں انڈیویجولز پہ پھر میں آپ سے کہوں گی کہ میں بات نہیں کروں گی, لیکن فرق پہ بات کر لیتے ہیں نا. فرق سب سے بڑا کیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا, آپ کے سامنے ریئیکشن تھا, ٹھیک ہے, کس طرح کا ریئیکشن تھا, گورنمنٹ کا مشینری کس طریقے سے یوز کی گئی, اور پھر اس کے پوسٹ انسیڈنٹ جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. کتنے گھنٹوں تک جو ہے وہ ادھر سے ادھر چیزیں منوور ہوتی گئیں, اور جو گورنمنٹ کی مشینری کو جو ریئیکٹ کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا. یہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا, ٹھیک ہے, اوبویسلی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیس نے ٹائملی رسپونڈ کیا نہیں کیا, ان کو ہاسپٹلس نے انفارم کیا, اسپیشل برانچ کو انہوں نے کیوں رسپونڈ نہیں کیا, پلس بیسکلی رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ جب آپ ہاسپٹلس کے اندر کوئی اگر اٹیک کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو انسان کی جان ہے وہ قیمتی ہے, اس کو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو جو میجرز لینے ہوتے ہیں, کیا کوئی سلپیج ہوئی پولیس کی طرف سے, یہ سارے فیکٹرز انویسٹیگیشن کے اندر آنے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے گورننس کیوں نہیں بہتر ہو رہی ملک کے اندر؟ پولیٹیشین ذمہ دار ہیں, حکمرانی کا پتہ نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, کس طرح سے نہیں آ رہا؟ انوشا صاحبہ. تھینک یو سو مچ امتیاز. فرسٹلی دیکھیں آئی تھنک ملٹیپل ریزنس ہیں. نمبر 1 از کہ ابھی پاکستان کے لیے ہمارا ویژن کیا ہے. وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر ایز اے نیشن. ہم صرف پولیٹیشینس پہ نہیں ڈپینڈ کر سکتے, ہم ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم اپنے گھر میں کیسے رول پلے کر رہے ہیں, ہم اپنے اسکولز میں کیسے رول پلے کر رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ کہ یہ پارٹی یہ نہیں کر رہی ہے, وہ پارٹی یہ نہیں کر رہی ہے. یس, پارٹیز کے اپنے لمیٹیشنس ہیں, وہ مے بی جو چیزیں پرومس کرے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں, دیٹس فار شیور, بٹ وہ بھی وائی, اس کا بھی وائز ہے, اس کے بھی ریزنس ہے دیٹ وی ہیو ٹو لک انٹو ڈیپلی. I think کہ we also have to see کہ next 25 years میں پاکستان کا کیا پلان ہے, and then work backwards. Whether any party comes in, but what is the goal for Pakistan 25 years from now? ہم کہاں ہوں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلی گورنمنٹ 5 سال پہلے وہ کس طرح تھی, یہ کس طرح, کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ وہی حکمران ہے, کوئی تبدیلی نظر کیوں نہیں آ رہی 15 مہینے کے اندر, کوئی ڈائریکشن نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیے امتیاز, I'll be very honest with you, میرا یہاں آج بیٹھنا مینس کہ کام پہلے ہوا ہے. ایک ہماری پولیٹیشین تھی بینظیر, she was a woman who ran the country 2 terms. That made it possible for me to sit here. Right? آج میرا یہاں بیٹھنا مینس کسی نے, ہم سب کے باپ داداؤں نے لڑا ہے پہلے ہمارے حقوں کے لیے, کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک آزاد پاکستان میں. لیکن معیشت بہتر نہیں ہو رہی, حکمرانی بہتر نہیں ہے, بیڈ گورننس ہے, گڈ گورننس نہیں ہے. دیکھیں فرسٹلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں آپ کو ایک فرینک اوپینین دوں کہ ان پاکستان ابھی بھی بزنس چل رہا ہے بارٹر پہ, آپ مجھے یہ دیں میں آپ کو یہ دیں. ہاؤ کین یو رن اے بزنس لائک دس کہ میں آپ کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاؤں گے, آپ برتن دھو کے جائیں؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ
पैसे अगर मनी रुपीस हमने एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज किया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो यू गेट पेड फॉर द जॉब यू डिलीवर, ये भी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास नहीं है. बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इकोनॉमिक्स की, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बिजनेस की. जैसे राबिया ने कहा है कि लोग स्कूल जा रहे हैं बट उसकी हरकतें कैसे हैं, अनपढ़ लोगों से भी बुरे. मैडम आप बाहर भी रही, आपने स्टैंडर्ड्स देखे, आपने इकोनॉमी देखी, आप यहां भी रह रही हैं, दोनों को किस तरह आप कंपेयर करेंगी, किस तरह देख रही हैं? इम्तियाज, व्हेन आई मेट यू, मैंने आपसे उस वक्त भी एक बात कही थी कि चेंज द कंट्री, चेंज द प्रॉब्लम. राइट, आई एम सेइंग दिस अगेन. ये कहना कि दूसरे कंट्रीज में प्रॉब्लम्स नहीं है इज अनफेयर टू आवर कंट्री, टू दिस लैंड. सब कंट्रीज में अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कंट्री में अपने प्रॉब्लम्स हैं दैट वी आर एड्रेसिंग. सबसे पहले हमें देखना है कि रियलिस्टिकली हकीकत क्या है. वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स कि हमारे इश्यूज हैं क्या और हम इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे. नहीं करना चाह रहे तो बंद करके लेट्स ऑल जस्ट हैव अ गुड टाइम. ठीक है शाह साहब, 15 महीने में आप इनको नाकाम करते हैं, नाकाम गए, आप बार बार इक़्तिदार में आए, आपने हुक्मरानी की, आज आपको 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया सिंध के अंदर, आज भी वैक्सीन नहीं मिलती, आज भी कोई चीजें आपको नजर नहीं आ रही सिंध के अंदर, आप इनको नाकाम कह रहे हैं. बिलावल साहब, आप नाकाम नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मीर साहब, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा. जो मेरी सिस्टर ने पहले बात की थी, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा हमारे पार्टी को और हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब को, और इनका जो अभी बात हो रही थी पंजाब के सीएम बुज़दार साहब को. हमारे आपने दूसरा भी सवाल किया कि 10 साल में हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया. इनकी भी हुकूमत थी 10 साल में, और हमारे पास वैक्सीन्स नज़र आते हैं या कुत्ते के काटने के इश्यूज नज़र आते हैं, क्योंकि ये अब मीडिया की थोड़ी मेहरबानी को सिंध को ज़्यादा फोकस किया जाता है. फिर हमारे ऊपर, फिर हम साजिश कर रहे हैं, फिर आपको इनके खिलाफ भी साजिश, आपके खिलाफ भी हम साजिश. और सूबे भी हैं 3, मगर उनके कम ऐसी न्यूज़ आती है, मतलब वहाँ पे भी ये इश्यूज होते हैं. मगर ये है कि हम मानते हैं कि ज़रूर इश्यूज हैं, मगर उनको रिजॉल्व भी किया जा रहा है, उन पर काम भी हो रहा है. हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा और सीएम साहब जो है मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और उन्होंने ये इनिशिएटिव भी लिया है, और अभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल भी है हमारे वैक्सीन्स वगैरह. बुज़दार साहब आपके सामने आपने अभी बात की कि उनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ पंजाब का. 16 महीने में उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई जो नज़र आए, कोई ऐसा काम नहीं किया पंजाब में जो नज़र आए. लोग, हम रिसेंटली होके आए थे वहाँ से, चिल्ला रहे हैं लिटरली कि यहाँ कोई हुक्मरान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और कोई इनकी डोरे किसी और के हाथ में जो हिला रहा है, और ये एक डमी सीएम बैठे हुए हैं. हमारे सीएम की बात करते हैं कि हमारे मुराद अली शाह साहब जैसा मेहनती इंसान पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा. वो हमारे 10 साल की कारकर्दगी आप देख लें या इस 5 साल की देख लें. हमारे कायम अली शाह साहब के साथ भी मैं रहा हूँ, वो भी भले उम्र उनकी थी मगर वो एक्टिव थे, उन्होंने भी काम किया. शाह साहब, एक सवाल, वाटर कमीशन की रिपोर्ट, सिंध के अंदर 90% लोग गटर का पानी पीते. वाटर कमीशन की रिपोर्ट, मैंने ये नहीं किया. अदालतों के अंदर ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज्यादा करप्ट सूबा सिंध है. मैं ये नहीं कह रहा, ये इदारे कह रहे हैं. जी, करप्ट होता तो हमारे पास काम इतने जल्दी से और तेज़ी से नहीं होते जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है या और तरक्याती काम एज कम्पेयर टू अदर. हमारे प्रोविंसेस देख लें आप, तो हमारे पास बेहतर हो रहे हैं. हमारे पास लोगों की रसाई मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स और सीएम तक जल्दी होती है. हमारे सीएम अवामी आदमी है, निकल जाते हैं रोडों पे, काम करते हैं. इनका अभी कुछ दिन पहले अली जदी साहब आ गए थे बारिशों में कि भाई कराची के लिए हम काम करेंगे, सफाई करेंगे. उन्होंने क्या किया, इधर का कचरा लोगों के घरों के सामने फेंका, ग्राउंड्स में फेंका, उन और जगहों पे पब्लिक प्लेसेस पे फेंका. वो भी सीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया और उस पे हमने सारों मिलके सबने जो है वो उठाया. उनमें कुछ लोग. सर, ब्रेक की तरफ जाता हूं. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है सबसे ज्यादा नालायकी, बेड गवर्नेंस सिंध के अंदर है. मैं नहीं कहा, इदारे करें. ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं.
वेलकम बैक। हाँ, क्या जवाब देंगे शाह साहब? ह्यूमन राइट्स का ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये तो किसी का इदारा नहीं है, तहरीक इंसाफ का किसी का भी नहीं है, उसने कहा है आपके लिए, दूसरे इदारे कह रहे हैं के करप्ट है हमारा। नालायक है ना, गवर्नेंस चीज की नजर नहीं आ रही सिंध के अंदर। अच्छा, अगर हम नालायक हैं तो और सूबे वो लायक काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट जो है हमें पाबंद किया जाता है कि आप बैठें और लोगों को टाइम दें। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो वक्तन बवक्तन मीटिंग करके कहते हैं कि आप लोगों को टाइम दें। शाह साहब मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा आपके एमएनए एमपीए मिनिस्टर सेनेटर्स उसके ऊपर नेब में इंक्वायरीज चल रही हैं, आपके सबसे ज्यादा एमएनए एमपीए वो जमानतों पे, आपके सबसे ज्यादा लोग जेलों के अंदर हैं। अच्छा, ये इसका मैं खुशी से आपको जवाब दूंगा। सिर्फ हमारे एमएनए एमपीए सेनेटर्स पे केस है नैब के। करप्शन की है तो क्या है ना, किस तरह सर? ये जमहूरियत की वजह से तो नहीं गए, अवाम की वजह से तो जेलों में नहीं है ना, मुझे करप्शन की वजह से। मेरी बात सुने, सिर्फ जो अपोजिशन में लोग हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, उन पे नैब गर्दी है, उन पे केसेस हैं, वो जेलों में वो केसेस को मुंह दे रहे हैं, और इनके साथ जो हाफ कैबिनेट से बैठी हुई है उन पे नैब के केस हैं, और इनके इत्तेहादी जो बैठे हुए हैं उन पे नैब के केसेस हैं, मगर उनको कोई नैब हाथ नहीं लगा। मैडम, केसेस नहीं होते। हवा का रुख तब्दील होगा, नैब चेयरमैन ने कहा है। आपके पास भी वही लोग हैं जिनके ऊपर इंक्वायरीज रेफरेंस, लेकिन वो प्रोटोकॉल में चलते हैं। आपके बयानिया का, इमरान खान के नैरेटिव का क्या होगा? मैं जेल में डाल दूंगा, जरदारी साहब भी बाहर, नवाज शरीफ भी बाहर, क्या होगा? अच्छा इम्तियाज साहब, क्विकली इसका जवाब देके फिर मुझे रियाज साहब की बात का कुछ डिटेल में जवाब देना चाहूँगी। सो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, आई स्टैंड बाय टू दिस स्टेटमेंट। नैब को जिसको भी जहाँ पे भी डाउट है, जहाँ जहाँ उनको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है वो ज़रूर करें। रही बात जरदारी साहब की, तो अदालत ने ही उनको जेल में रखा हुआ था, नैब की अदालत ने फैसला किया था। अब वो बेल उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की, कोर्ट्स ने डिसीजन लिया, अब वो बेल के ऊपर बेसिकली बाहर हैं। सो इसमें मेरे हिसाब से इसको इस पर्सपेक्टिव में जरूर, लेकिन वो कहने का इंतकाम है, साहब ने अकाउंटेबिलिटी नहीं है, विक्टिमाइजेशन है। आप 2 मिनट सब्र कर लेते तो मैं इसी का जवाब दे रही थी कि इससे जरूर ये जाहिर होता है कि जी इदारे इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस। लेकिन आपके खिलाफ क्यों नहीं है? नहीं इम्तियाज साहब, क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं खान साहब? आपकी गवर्नमेंट, आपका एक बंदा भी जेल के अंदर नहीं जा रहा, वही केसेस, वही इंक्वायरीज, वही रेफरेंसेस, सेम चीज। आई थिंक इम्तियाज साहब ये थोड़ा सा अजम्पटिव स्टेटमेंट है कि जी हमारे खिलाफ नहीं होता। हमारे बहुत सारे लोगों ने नैब की केसेस को, प्रोसीडिंग्स को फेस किया है। आपके सामने बहुत सारे अलीम खान साहब हैं, आलम सबाती साहब हैं, ठीक है, बाबर अरबान साहब का केस आपके सामने है कि उन्होंने खुद पेश किया रेजिग्नेशन, वो अपने पूरी केस के ट्रायल को फेस किया एंड देन ही केम बैक। सो ये नहीं, जेल की बात नहीं है, जो केस की नौयत के ऊपर है ना, जो जरदारी साहब के केसेस हैं उसके ऊपर बिना कन्विक्ट किए। देखिए मुझे बात, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो उन्होंने कहा कि सीएम्स की परफॉर्मेंस को, तो मैं इसके ऊपर 2 मिनट लेना चाहूँगी, क्योंकि देखें हम लोग सिंध में रहते हैं और जब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो लोगों का हक है ये जानने का कि हमने उनके लिए क्या बेहतर किया। अफसोस की बात है आपने यूएन की रिपोर्ट को, HRCP की रिपोर्ट को रेफ़र किया, उसमें ये वो रिपोर्ट है जो कि स्पेसिफिकली थर के हवाले से भी है। थर में 26 फैमिलीज़ जो हैं वो बेसिकली लाइटनिंग से सफ़र किया था उनका, और उसके बाद पूरी इनकी टीम उठ के गई थी सर्वे के लिए और कमिट किया था, और इन्होंने इनके ऊपर लागू भी है कि इनको उसको सेटलमेंट करना था और उनको कॉम्पनसेशन देनी थी। टिल दैट जो HRCP की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आज तक उनको ना सेटलमेंट दिया गया और ना कॉम्पनसेशन दी गई। दूसरी बात ये कि जो स्टंटिंग का इशू है या जो ग्रोथ का इशू है बच्चों का, थर पार्कर के अंदर जो बच्चों के मरने की अमवात का जो रेशो है वो क्यों नहीं कम हो रहा? वर्ल्ड बैंक ने अपनी रेटिंग को कम कर दिया क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इनको फंड्स दिए कि जी स्टंटिंग प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो स्पेंड ही नहीं कर सके, और जो स्पेंड से टैग्ड होता है कि आप जितना स्पेंड करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके हिसाब से आपको फंडिंग मोर मिलेगी। खड़े होकर खुद इनकी परफॉर्मेंस जिनकी बात करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर कह रही हैं हाँ जी परफॉर्मेंस से टैग होता है इसलिए हमारे फंड्स रुके। शर्म की बात है कि हम फंड्स भी ले रहे हैं, ये कि सॉफ्ट लोन्स होते हैं जो कि हमें फॉरेन एड के तौर पे मिलती है या सॉफ्ट लोन्स के बेसिस पे मिलती है, हम उसके बेसिस पे एग्जीक्यूट ना कर सके, स्टंटिंग को एड्रेस नहीं किया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर
کہ آپ جو تعلیم کے ساتھ آپ نے پورے سندھ کے اندر کیا. چیف منسٹر صاحب یہ کہتے کہ روڈوں پہ نکل جاتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ کیا ہے. کراچی یونیورسٹی کے اندر 83% لوگ جو ہیں وہ فیل ہو گئے, ان کو کراچی یونیورسٹی کے ایڈمیشن ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے, اور وہ بچے ہیں جنہوں نے سندھ کے اندر ایگزام دے کے A1 گریڈ سیکیور کیا ہے. ان کو شرم نہیں آتی یہ دیکھ کے کہ جی آپ کے پاس پرائمری ایجوکیشن کے اندر 6.2 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں آج بھی, اور آپ پچھلے 5 سال سے 4200 اسکولز کا سیکنڈری اسکولز کا پروگرام چلاتے آ رہے ہیں. آپ کے پاس 38,000 اسکول یونٹس ہیں جو کہ آپ کے صوبے کے بچوں کو کیٹر کر سکتے ہیں, بٹ آپ کوئی مطلب ٹیچرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ نے منسٹر ہٹا دیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے اگینسٹ جا رہا تھا. آپ نے منسٹر ہٹا دیا کیونکہ آپ پولیٹیکل انفلوئنس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ختم نہیں کر سکتے. آپ نے منسٹر ہٹا دیا صرف اس لیے کیونکہ آپ کو انہی اساتذہ کو الیکشنز کے لیے یوز کرنا ہے, اس لیے آپ ان کو فیورز کرتے ہیں. آپ ان کی ری لوکیشن, آپ کہتے ہیں پنجاب میں کیا کیا, پنجاب نے اپنا پورا سسٹم, چاہے وہ اس گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا یا اس سے پہلے تھا, لیکن اس گورنمنٹ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تمام ڈیٹا بیس آف ٹیچرز کا وہ اس سسٹم میں, کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز اس سسٹم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر ٹیچر کو سیلری چاہیے تو وہ اسی سسٹم میں انرول ہوگی تو اس کو سیلری ملے گی. گوسٹ ٹیچرز کا سسٹم ختم کر دیا. پنجاب نے اسٹوڈنٹ جو ان کا وہ جو آپ کا SCF کا, جس طرح ہمارا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پروگرام ہے, پنجاب نے رن کیا. آپ کے وہاں پہ 3 ملین بچے اس پروگرام میں انرول ہیں. آپ 25 سال سے یہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, آپ نے 5 لاکھ. یہ نااہل ہے, آپ کہہ رہی ہیں, ادارے بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نااہل ہے, آپ نااہل ترین ہیں. میں اس طرح نہیں کہہ رہا. کورٹ کے اندر یہ ثابت ہوا کہ آپ نااہل ترین, نوٹیفیکیشن اور سمری میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک مسئلہ آپ سے حل نہیں. دوسری چیز, آپ کو CCI کی میٹنگ کال کرنی ہے. آپ CCI کی میٹنگ 1 سال سے کال نہیں کریں, یہ آئینی بائنڈنگ ہے آپ کے پاس. NFC کے پورے پیسے ان کو نہیں مل رہے, یہ آپ دیں ان کو. چوتھی چیز, چیف ایگزیکٹو ہے مراد علی شاہ صاحب, جب بھی آپ کے پرائم منسٹر آتے ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے, ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, آپ سندھ کو نظر انداز کرتے. اس وجہ سے تو آپ کو سندھ کے اندر ووٹ نہیں ملا, آپ کی حکمرانی نہیں ہے. امتیاز صاحب, دو چیزیں میں بالکل امیڈیٹلی ایڈریس کرنا چاہوں گی. چیف منسٹر صاحب, میں جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, غلط بیانی کرتے ہیں. خط لکھیں نہیں, مجھے بات کر لینے دیجیے نا, کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ پھر بھی, کیونکہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے پڑھے لکھے الفاظ کے ساتھ بول رہی ہوں, کہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ ان کو بلایا نہیں جاتا. انہوں نے اپنے تمام سیکٹریز کو منع کیا ہوا ہے کہ جو بھی یہ جو کور میٹنگز ہوتی ہیں فیڈرل لیول کے اوپر, اس کے اندر سیکٹریز کو انوائٹ کیا جاتا ہے, پروونشل سیکٹریز کو. ان کا کوئی سیکٹری میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا. آپ خود دیکھ لیجئے ہیلتھ پروگرام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو ہیلتھ کارڈ کا پروگرام اویل نہیں کر رہا. تو یہ تو نااہلی تو ان کے چیف منسٹر کے پاس ہے نا. آپ اپنی عمران خان صاحب کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نااہل ہے, ڈیلیور نہیں کر پائی, ناکام گئی ہے. دیکھیں, میں آپ سے یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ 12 سال کی اگر کوئی حکومت کام کر رہی ہے, کنسسٹنٹلی آپ کی کام کر رہی ہے, تو آپ کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے نا باقی سارے صوبوں. یہ آپ کے مخالفین ہیں, ٹھیک ہے, رائیولز ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, آپ ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں, وہ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. آپ کے اتحادی جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کی نالائکی کی بات کہتے ہیں, وہ آپ کو مایوس کہتے ہیں. آپ ڈیلیور نہیں کرتے. آپ نے کراچی کے ساتھ تقریباً 162 ارب روپے کا وعدہ کیا, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ MQM GDA سب لوگ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. روپے بھی نہیں ہے. امتیاز صاحب دیکھیں, جو آپ بار بار 162 روپے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں میڈم. MQM GDA سب, مجھے پورا تو کر لیں دیجیے. دیکھیں, اتحادیوں کا ایک یہ پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, گریونسز ہوتی ہیں, آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. دس از وائی وی آر بیسکلی ایلائز, اور آج بھی ہم ایلائز ہیں, ایک ہی ساتھ بیٹھتے ہیں اپوزیشن کے اندر, سندھ اسمبلی کے اندر. اب سیدھی سی بات اتنی سی ہے کہ جو یہ آپ کراچی پیکج کی بات کریں, 10 دفعہ پہلے بھی پروگرامز پہ ایکسپلین کر چکے ہوں. دس از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ پروگرامز تھے جس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اس میں سے بہت سارے ایسے روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, نشتر روڈ ہے, کراچی زو کا ٹرانسفارمیشن ہے, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کہنے کی بات صرف اتنی ہے امتیاز صاحب کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے تنقید سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. تنقید کرنے کا مقصد صرف تنقید کرنا یا آئینہ دکھانا نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کو. سندھ کا حال بدترین ہے تمام چاروں. کیا میڈم, پورے ملک کا حال بدترین نہیں ہے؟ پورے ملک کے اندر گورننس بہتر نہیں ہے. کوئی ایک پروجیکٹ آپ 15 مہینے کے اندر. میں آتا ہوں سر, آپ کو ٹائم دیتا ہوں, میڈم کی طرف آتے ہیں. میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ کا CM بہت
محنتی ہے, آپ کا سی ایم جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے, آپ کا سی ایم 12 سال سے کسی نہ کسی شیپ کے اندر اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ ان کو رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ان کی گورننس کا سٹائل کیا ہے کہ پانچ پورٹ فولیوز 9 پورٹ فولیوز لے کے بیٹھے ہیں, اور اس میں سے بھی ایڈوائزرز جو ہیں وہ آج تک سارے کے ایڈوائزرز نامنیٹ نہیں ہوئے. ایجوکیشن جیسا کی پورٹ فولیو اپنے پاس رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور اس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے امتیاز صاحب کہ اس کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں نا, جتنے ڈائریکٹوریٹس ہیں, ان سب کے سیکٹریز بھی آج ٹھیک ہے. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا, ناکام دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ڈیلیور کرنے میں, بلیم شفٹ کرتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ, اپنی طرف نہیں دیکھتے. آپ کیا کہیں گی؟ اپنی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, مگر اپنے آپ کو امپروو کرنا میں بہت محنت ہے مسٹر امتیاز. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس کہ انسان جب اپنے غلطیاں, اپنے ویکنیسز, اپنے فلاز دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ آلموسٹ سرپرائز رہ جاتے ہیں کہ ہائے اللہ, ہمارے میں اتنے پرابلمز ہیں, ہم میں اتنے ایشوز ہیں. سو آئی تھنک پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں, اپنے ود ان دا پارٹی کیا ایشوز ہیں, اینڈ گرینڈ اسکیم بگ پکچر پاکستان میں کیا ایشوز ہیں, اور پھر جو پروونسز ہیں اس کے اندر کیا ایشوز ہیں, اور سٹیز کے اندر کیا ایشوز ہیں, اور ایچ کانسٹیٹیوئنسی کے اندر کتنے ایشوز ہیں. تو دس از ناٹ ایز سمپل ایز ٹاک شو. لیکن جس طرح انہوں نے دعوے کیے تھے, وعدے کیے تھے, جس طرح کی باتیں ہوئی تھی الیکشن سے پہلے, جب بعد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں صبر کرو, ابھی اتنا آسان نہیں ہے مدینے کی ریاست کو بنانا, اتنی تبدیلی جلدی نہیں آ سکتی, کچھ صبر کریں. الیکشن سے پہلے وعدے کیوں کیے تھے؟ خان صاحب پھر از فارمر کرکٹر رائٹ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ چھکے ماریں گے, تو اب انہوں نے مارے چھکے. آئی سپوز انہوں نے وعدے بہت کیے تھے, اینڈ آئی تھنک دیٹ گراؤنڈ ریالٹی از ویری ڈفرینٹ. بٹ یہ ایک طرح سے لیڈر کا کام ہوتا ہے, ایک ویژن دکھانا, لوگوں کو ایکسائٹ کرنا, انسپائر کرنا, موٹیویٹ کرنا. تو انہوں نے وہ کیا, مگر اب جب وہ کر دیا, اب 1.5 سال ہو گئے ہیں, اب گراؤنڈ ریالٹی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو دعوے کیے تھے وہ ایک ایک کر کے اب آپ پورے کریں. کہ وعدے کیے کہ ہم چاند توڑ کے لائیں گے, اب چاند کہاں توڑا, دکھائے کون سا چاند. سو پیپل آر ناؤ آسکنگ اینڈ اسی لیے گورنمنٹ کو اسکروٹنائز کر رہے ہیں, اور اسی لیے آج آپ بھی کافی کرٹیکل ہے گورنمنٹ کے لیے. بٹ آئی آلسو تھنک دیٹ اف we stick together and we help them, maybe there is a better future. پاپولیرٹی کو کس طرح دیکھ رہی ہیں, کریڈیبلٹی کس طرح عمران خان پی ٹی آئی گورنمنٹ کی؟ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی, حد سے زیادہ تھی, پوری نہیں ہوئی. لوگوں کے اندر مایوسی بڑھ رہی ہے, انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے, اکانومی بہتر نہیں, جابز نہیں ہے, ان امپلائمنٹ, انڈسٹریلائزیشن کا مسئلہ, انویسٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اپنے لوگ نہیں ہے, تو باہر کے کس طرح آئیں گے؟ یہ تو بات آپ نے بہت صحیح کی ہے کہ ابھی جو ہے صورتحال کافی خراب ہے, اور انفلیشن بہت ہائی ہے, بزنس فرینڈلی پالیسیز نہیں ہیں. بٹ خان صاحب آلسو چاہ رہے ہیں کہ لوگ سیو کریں, اسپینڈ کم کریں, اور لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم بھی کم رہ گئی ہے, بیکاز ہم ٹیکسیشن میں جو نیو ریفارمز آئے ہیں اس کی وجہ سے سب لوگ ٹیکسز میں پے کر رہے ہیں. اینڈ بفور دا شو آئی واز اسپیکنگ وتھ رابعہ آلسو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ریئل اسٹیٹ ایز این انڈسٹری کیسے اسکروٹنائز ہوئے. تو یس آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں, مگر ہمیں ایک ایک کر کے ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. ایک ساتھ سب چیزیں جب کریں گے تو پھر سونامی ہی آئے گا, اور سونامی سے تباہی ہی آتی ہے, کوئی حسین چیز نہیں بنے گی. لیکن جو فیئر ہے بزنس کمیونٹی کے اندر, نیب کا, ایف بی آر کا ڈر ہے, لیٹرز آ جاتے ہیں, خط آ جاتے ہیں, سب کچھ, وہ بھی اپنے آپ تو باہر بھی رہی ہیں, امیج بلڈنگ, امیج بہت ہوتا ہے. خان صاحب باہر جا کے پوری دنیا کے اندر جب اسپیچز کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہمارے پاس چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں. لوگ کس طرح انویسٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ ایک فنڈامنٹلی اچھی بات نہیں ہے. اس پہ میں نے ایک شو بھی کیا تھا, آئی ایم شیور یو آر فیملیئر ود اٹ, امتیاز, جو ہم نے ٹورانٹو میں کیا تھا وتھ مسٹر عباس اکبر علی جو ہے وتھ امریلی اسٹیل ملز. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ہم سارے ہی پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں, ہم پاکستان کا کیسے اچھا امیج دیں. ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی اچھی چیزیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ پہ آپ گوگل کریں پاکستان تو آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ 10 امیجز کیا ہے, اور اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ چیزیں ہمیں جو ہے
یہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا پاکستان کو کیسے دیکھ رہی ہے. اور اگر ہم ہی اگر اپنی چیز کو دیکھیں, جیسے ایک ماں کا پیار ہے نا, اگر ماں کا پیار اوور دا ٹاپ ہو جائے کہ وہ اپنے بچے کی غلطی نہ دیکھے تو وہ بھی غلط بات ہے. تو ہم پیار بھی کریں ملک سے اور ملک کی غلطیاں بھی دیکھیں, مگر پورے دنیا میں جا کے ہمیں دنیا کو نہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں چور ہے, منی لانڈرز ہے, تھیفس ہے, فراڈسٹرز ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیز تھنگز. یس, یہ ہمارے ملک میں ہے, لیٹس ٹرائی ٹو فکس دس. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس فرینڈلی پالیسیز نہیں ہے, بالکل ہر بزنس مین, ہر سیٹ نے اپنے ہاتھ بند کر کے بیٹھ لیے, کسی کو کام ہی نہیں کرنا ہے, نہ لوگوں کو بینک کے اندر پیسے ڈپازٹ کرنے, نہ لوگوں کو ٹرانزیکشنز کرنی ہے. تو یہ بات تو حقیقت ہے, لوگوں کو 4 مہینے سے سیلریز نہیں ملی ہیں, اتنے برے حال ہو گئے. تو کیا کھائیں گے, لوگ کیا کھائیں گے, ہم کیا کھائیں گے؟ بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتا ہوں شاہ صاحب کے پاس, چلوں گا, ان سے ضرور 3-4 سوالات سخت کرنے ہیں گورننس کے حوالے سے. بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, جب آپ کی حکومت ہوتی ہے, سرکار ہوتی ہے, تو جمہوریت بہتر ہے, پارلیمنٹ بہتر ہے. جب آپ کے لوگ آزاد ہوتے ہیں تو ادارے اچھے ہیں. جب آپ کو ضمانت ملتی ہے تو عدالتیں اچھی ہیں. جب آپ کو جیل میں ڈالتے ہیں آپ کی قیادت کو, جمہوریت بھی اچھی نہیں ہے, ادارے بھی اچھے نہیں ہیں, ڈیلیور بھی نہیں کریں, جمہوریت بھی خطرے میں, پارلیمنٹ بھی خطرے میں. کیوں؟ دیکھیں, کورٹ پہ تو ہمیں بھی احترام کرتے ہیں ہم پیپلز پارٹی والے سب, ان کا فیصلہ بھی آنکھوں پہ رکھتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ کچھ باتیں پہلے ہوئی تھی, ان کا بھی میں جواب دوں گا, آپ کا بھی میں دے رہا ہوں, کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ, ان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, وہ اعلیٰ ادارے ہیں, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ ہم ان کو ضرور کہیں گے جو نیب آزاد ادارہ کہتے ہیں, مگر ہمیں نہیں لگتا کیونکہ وہ ان کے انڈر کام کر رہا ہے. سر 5 سال آپ کی حکومت, 5 سال نون کی حکومت, آپ نے نیب کو ختم یا بہتر یا ریفارمز کیوں نہیں لائے؟ آپ بناتے نیب کو اچھا. ہمارے دور وقت میں, پیپلز پارٹی کے وقت میں کبھی بھی انتقامی کاروائی نہیں. آپ نے مفاہمت کی نا, چوروں کو چھوڑ دیا, بدماشوں کو چھوڑ دیا, آپ نے اتحادی بنا دی. پرسپشن بنایا سر کیسے آپ خود کہتے بنایا ہوا ہے کہ یہ فلاں چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں چور ہے. خیر نواز شریف صاحب تو کنوکٹ ہو گئے تھے, ان پہ سزا بھی آ گئی تھی, مگر آپ نے خود ان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا کہ وہ باہر. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو چھوڑ کے پھر وہ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر آپ ان پہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ جہاز میں بیٹھتے ہی صحیح ہو گئے, وہ تو باہر وہاں پہ میٹنگز اٹینڈ کریں. تو بھائی آپ نے چھوڑا کیوں؟ آپ نہیں چھوڑا. ہمارے لیڈران جو ہے, میڈم فریال ٹلپور صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب اور خورشید شاہ صاحب, آغا سراج دورانی صاحب, ان پہ آج تک کوئی ثابت نہیں ہو سکا. شرجیل میمن کی بھی بات لے لیں, وہ بھی بیل پہ ابھی آزاد ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. آپ کی یہ قابلیت ہے کہ آپ نے ایک لیڈیز کو, آپ لیڈی کو, محترمہ فریال ٹلپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے آپ ہاسپٹل سے ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, جیل کسٹڈی کرتے ہیں, وہ بھی عید کی رات, ٹھیک ہے. وہ ابھی تک اندر ہیں, ان پہ کوئی قصور, کوئی بھی الزام نہیں ہے, مگر وہ ابھی تک اندر ہیں. ہاں تبدیلی ضرور آئی ہے, تبدیلی مہنگائی میں آئی ہے, آپ کی جو لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے اس میں تبدیلی آئی ہے. آپ کا بزنس, جو بزنس مین ہیں اور یا پاکستان میں جو کاروباری لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں پیسے 10 لاکھ سے اوپر یا 5 لاکھ سے اوپر رکھنے میں ڈرتے ہیں, آپ وہ کہیں انویسٹ نہیں کریں, یہ تبدیلی آئی ہے. آپ کے جو لیڈر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مرغیاں لیں, انڈے آئیں گے, انڈے بڑھیں گے, بچے ہوں گے, اس سے آپ کا کاروبار کریں گے, یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. ایسے ہمارے حکمران ہیں, ایسی ہماری حکومت چل رہی ہے اور تنقید کرتے ہیں ہم پہ. ہماری گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ میگا پروجیکٹس دے رہی ہے. 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے 7 پروجیکٹس پہ افتتاح ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. اس کے علاوہ جو ہے ابھی 3 دن پہلے جو ہے ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ صاحبہ آئی تھی, وہ سی ایم صاحب سے آ کے آن گوئنگ پروجیکٹس پہ معاہدہ ہوا ہے. اور نیو پروجیکٹس بھی ہیں, ان میں کچھ کراچی کے ہیں, 1.93 بلین کے پروجیکٹس آنے, وہ سندھ میں بھی, پورے سندھ میں لگیں گے, جس میں کچھ کراچی کے بھی ہیں. مطلب ہم تو کام کر رہے ہیں, ہماری نیت ہے کام کرنے کی. اور دوسرا, ہمیں NFC کا آپ نے بات کی تھی کہ نہیں مل رہے, یہ انہوں نے بات کی, مگر میں اس پہ متفق نہیں ہوں. CM صاحب کو نہیں بلایا جاتا.
اور وہ اگر سی ایم صاحب نہیں, ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں سندھ کے, ان کو یہ کسی بھی میٹنگ میں نہیں بلاتے, سندھ کی نمائندگی نہیں کرتے. سی سی آئی کی میٹنگ میں ہم نے تیاری کی ہوئی تھی باقاعدہ, ہمیں بولنا ہے اس پہ, مگر وہ بھی نہیں ہوتی. تو ہم کیا مطلب یہ کیا اس کو میسج دینا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنی نااہلی آپ چھپا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سندھ کو نظر انداز کر رہے ہیں, نہیں مداخلت کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں؟ تو نائل ہے ہی نہیں, ہماری حکومت بہت زبردست کام. آپ لاڑکانہ کے اندر آپ کو شکست آئی ہے, اپنے دور میں اپنی حکومت کے اندر آپ نے اپنے قلعے کے اندر الیکشن ہارا ہے, یہ ناکامی نہیں ہے. لاڑکانہ میں الیکشن میں ہم نہیں کہیں گے, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ شکست ہمیں نہیں ملی. ہمارے جو وہاں پہ ایم پی اے صاحب تھے, انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے اس سلسلے میں کہ ری الیکشن ہو یا ری کاؤنٹنگ ہو. جہاں آپ جیتتے ہیں وہاں صحیح الیکشن ہوا, وہاں الیکشن ہوا, وہاں آپ الیکٹڈ ہیں. جہاں آپ ہارتے ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. تو کراچی میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی الیکشن نہیں ہوئی, سلیکشن ہوئی ہے. اور یہاں کافی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ہمارا پیپلز پارٹی کا بہت ہی اسٹرانگ ووٹ تھا. ہم لیاری کو لے لیں, بلاول صاحب کی, ہم کو فارم جو ہے وہ رات کو 12-1 بجے ملتا ہے, اور وہ مطلب یہ جہاں ان کو ریگنگ کرنی تھی وہاں تو ریگنگ ہوئی ہے. پورے ادارے, جتنے بھی ادارے, ایک ادارے پہ آپ کو یقین نہیں ہے. کوئی ایک ادارہ بھی ایسا مجھے بتائیں جس کے اوپر آپ کو یقین ہے. نیب کے اوپر اعتماد ہے, ایف آئی اے کے اوپر اعتماد ہے, اسٹیٹ بینک کے اوپر اعتماد ہے, سمجھے نا, جہاں سے آپ کو ریلیف ملا ہے آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کورٹس کے اوپر. آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں, آپ کے 15 مہینے میں سب سے زیادہ قرضہ لمیٹڈ ٹائم میں تاریخ میں پاکستان بننے سے آج تک کسی نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا آپ لیے. جتنا ڈیلی قرضہ یہ گورنمنٹ لے رہی ہے, کتنا قرضہ کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا. یہ ہیں آپ کے حالات 15 جیسا دیکھیں فیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں, فائنینشیل فیکٹرز, اور وہ کوئی میں آپ تو ڈیفائن نہیں کر رہے. موڈی کی ریٹنگ ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, اس کے علاوہ ایف بی آر کے ٹیکس ریفارمز کی بات کر لیتے ہیں. لاسٹ 5 منتھس کے اندر جو ہمارا ٹیکس کلیکشن ہے ایف بی آر نے وہ 17% انکریز کیا. اسی طریقے سے فائلرز جو ہیں وہ اس سال کے اندر وہ 50% اس میں انکریز آیا. جہاں تک بات ہے قرضے کی بات کی, آپ قرضہ لے کر قرضہ اتار رہے ہیں. دیکھیں آپ اس کو ڈالر کنورژن سے کمپیئر کرتے ہیں نا, تو وہ یہ ایک آپ ٹرک آف دا گیم ہے جس کو پیٹرول آپ کے دور میں, سی این جی آپ کے, گیس آپ کے دور میں, سب کچھ آپ کے بار بار بڑھا ہے. میڈم امتیاز صاحب, میں عام لوگوں کو یہ ریلیف ملتا ہے. کموڈیٹیز کے لیے کموڈیٹیز کی پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی پرائسز سے لنکڈ ہوتی ہیں. جب بڑھتی ہیں تو آپ کو بڑھانی ہوتی ہیں, جب کم ہوتی ہیں تو آپ کو کم کرنی پڑتی ہیں. یہ بات میں ضرور مانتی ہوں کہ انفلیشن از اے مانسٹر جس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, بٹ دیر آر مینی پازیٹیوز جو کہ ہم نے لاسٹ 15 مہینے کے اندر دکھائے, جس کے بیسس کے اوپر آپ کی ایک انٹرنیشنل پرفارمنس جو ہے, جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو پازیٹیو انڈیکیٹرز دکھا رہی ہیں. آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انڈیکس پہ آپ 28 پوائنٹ انکریز کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, سو بزنس مین کا کانفیڈنس کن چیزوں سے بہتر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیجئے, اس نے کتنے سالوں بعد جو ہے وہ اپنی ہائی لیکن پاورٹی بلو دا لائن, یہ آپ کو پتا ہے پاورٹی ایبسلیوٹلی. دیکھیں وہ بڑی ہے. میں نے آپ سے یہی کہا کہ انفلیشن از اے مانسٹر جس کو کہ ہینڈل کرنا ہے, جس کے اراؤنڈ پالیسیز کو دیکھیں. ایک ہوتی ہے اکنامک سچویشن کہ آپ کو امیڈیٹلی آگے, لیکن میڈم آپ کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی ہے بڑا, اپوزیشن کمزور, جیلوں کے اندر. آپ پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں کہ یہ جتنے فیکٹرز پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, اس کو بات کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سارے ان پاپولر ڈیسیجنز لے کے کیے گئے. ہمارے لیے تو آسان ہوتا نا کہ ہم اچھے وہی کنٹینیوٹی رہتی جو کہ پاس گورنمنٹس کے اندر رہی. ہم نے جو سفر تباہی کا طے کیا ہے وہ 20 سال کے عرصے میں کیا نا, اس کو 15 مہینے کے اندر ریورس کرنا آسان بات نہیں ہے. لیکن جو پازیٹیو انڈیکیٹرز جتنے آ رہے ہیں اکنامک پرسپیکٹو سے, وہ 15 منتھس کے اندر جو اپنے ان پاپولر ڈیسیجن لیے ایٹ دا کاسٹ آف پی ٹی آئیز انپاپولیرٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ انفلیشن بڑھی نا اس کے رزلٹ میں. تو اب جہاں پہ ہم نے ایک بات اچھا لے لیا ہے, پازیٹیولی ہمیں ریٹ کیا جا رہا ہے, بزنس جو کمیونٹی ہے ان کی کانفیڈنس لیول امپروو ہوگا, آپ کے اسٹاک مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے, تو ہم انفلیشن والے جو ایک فیکٹر ہے اس کو کنٹرول. لیکن میڈم عوام آپ سے خوش نہیں, بزنس کمیونٹی آپ سے خوش نہیں, ادارے آپ سے خوش نہیں. ایک جنرل بات ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل ضرور دینا چاہوں گی. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی کہ انفلیشن جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں ایک فیکٹر
فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فوڈ ہے پیرشبل آئٹمز ہیں وہ آپ کو مہنگی پرائس پہ ملنے لگ جائے. پرائس کنٹرول جو ہے وہ سب سے زیادہ کی فیکٹر ہے اور ہر صوبے کے لیے وہ 18th امینڈمنٹ کے اندر ان کے کنٹرول میں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں اگر کے پی میں دیکھوں تو مجھے ایٹ لیسٹ یہ انیشیٹو نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آن لائن کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ خود بیسکلی ارینج کرے گی ڈور اسٹیپ پہ ڈلیوری کو ایٹ دا رائٹ پرائس جو کہ مارکیٹ ڈیفائن کریے یا گورنمنٹ کے. سندھ کے اندر کیا ہے, آپ ایک عام پرائس کو, ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے اسمبلی کے فلور پہ ان کو بتایا کہ یار یہ کموڈیٹیز ہیں, آپ کی جو منڈی سے لے کے پرائس جب آپ کے شہر تک آتی ہے اس سے بھی اگر تھوڑا بہت آپ 5-10% یا 15% بھی مارجن ٹرانسپورٹیشن کے بیسس پہ لے لیں, آپ تو 100-200% زیادہ پہ بیچنے کی بات کریں تو یہاں تو فیڈرل حکومت نے آ کے کنٹرول نہیں کرنا نا, یہ تو پروونشل گورنمنٹس کی ڈومین میں فال کرتا ہے. ہیلتھ کے ایشوز کو اگر ٹھیک کرنے کا کام ہے تو وہ کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ ہی انہی کی گورنمنٹ سب سے بڑی ایڈوکیٹ ہے 18th امینڈمنٹ کی, بٹ سندھ کے لیے انفارچونیٹلی یہ 18th امینڈمنٹ کرس بن گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے. آپ کسی بھی چیز کو اگر ٹھیک بھی کرنا چاہیں, فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہوں گی, ہیلتھ کارڈ ہے, آپ نے کہا جی 18th امینڈمنٹ ہے, ہماری مرضی ہے, ہم اپنا پیسہ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے تھرپاکر کے اندر 3 لاکھ فیملیز کو 100% فیڈرل فنڈنگ میڈم ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ نے جو ان کو کارڈ دیا ہے جس ہاسپٹل میں, نہیں اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں نہ میڈیسن. نہیں امتیاز صاحب, میں اس کارڈ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے ایک پیشنٹ کو کارڈ دے دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل پہ جائیں, جب اس ہاسپٹل میں وہ جاتے ہیں نہ میڈیسن نہ ڈاکٹر. امتیاز صاحب میں اس کا جواب, مجھے جواب دے ہاں پسند بندوں میں آپ کو نہیں من پسند کی بات نہیں, 3 لاکھ میرے من پسند بندے ہوں گے, کیا بات کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں, ٹھیک ہے 3 لاکھ ہم تو الیکشن نہیں جیتے. میڈم کورٹ کا ڈیسیجن بتا دوں, کورٹ کا ڈیسیجن, آخری سوال, کورٹ کا ڈیسیجن, کورٹ نے کہا آپ کو آپ ہاسپیٹل NICVD لے لیں, NICH لے لیں, آپ جناح لے لیں. آپ نے کہا کہ ہم یہ ہاسپیٹل نہیں لے سکتے, ہم یہ نہیں چلائیں گے. آپ سے ایک ہاسپیٹل نہیں چل رہا, آپ سے ملک کیسے چلے گا؟ امتیاز صاحب یہ بڑا میڈم یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ہم نہیں لیں گے, سندھ گورنمنٹ کو دے دیں. مجھے جواب دینے دیجئے, اور اب پلیز مجھے جواب دینے دیجئے. ایک منٹ میرے پاس. جی, جب آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو لیتے ہیں تو اس کی بجٹنگ اینڈ پلاننگ کے ٹائم کے اوپر آپ ساری ریسورسز کو پلان کرتے ہیں. ہمیں یہ ڈیسیجن فسکل کے آدھے عرصہ گزر جانے کے بعد کورٹ نے ڈیسیجن دیا, جبکہ ہم اس کے بیسس کے اوپر آپ کو جو صوبے کی ریسورسز ہیں NFC کے اوپر ہم آپ کو صوبے کو پیسہ دے چکے ہیں. 20 سال کے اندر جب آپ ڈیسیجن لیں گے نہ آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ پیسہ صوبے کو دے چکے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز ان کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ ان کو مل چکا. اب آپ کسی بھی یونٹ کو, چاہے وہ ایک فیکٹری ہو. میڈم کل کی ہیئرنگ دیکھ لیں, اب دیکھیں نا, آبزرویشن دیکھ لیں. میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں, اس طرح نہیں ہے. نہیں, میں تو آپ کو اس سے پہلے کی بات کروں, آپ پہلے کی بتا رہے ہیں, کل کی میں نے دیکھی, یہ چیز نہیں ہے. امتیاز صاحب میری مجھے کمپلیٹ کریں کہ جو آپ کا ڈیسیجن آیا تھا جس کے بیسس کے اوپر اپیل میں گئے تھے, کیونکہ یہ کورٹ میں کیس جو ہے وہ امپلائیز لے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, سو آئی ایم ویل اویئر آف دا ریزنس. لیکن اگر فیڈرل نے اس کے ریزنز دیے ہیں تو وہ بیسکلی فائنینسنگ. ٹھیک ہے میڈم, آپ کی طرف آؤں گا. غریب عوام کہاں جائے, غریب لوگ کہاں جائیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ صوبے کا مسئلہ ہے, صوبہ کہہ رہا ہے وفاق کا مسئلہ ہے, عوام فٹ بال بن گئی ہے, عوام کہاں جائے؟ دیکھیے آفٹر اللہ اٹس دا گورنمنٹ. دیکھیے گورنمنٹ نے بہت کام کرنا ہے غریب لوگوں کے لیے. پاکستان میں غریب لوگ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, بہت زیادہ اسٹرگل. ہم گئے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف سندھ میں بھی گئے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. امتیاز, دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور بہت لوگ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی بھی. جیسے ہم روٹری, جس کے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, آپ ہمارے ایونٹ پہ بھی آئے تھے. وی ور ایٹ دا NJV اسکول جو اخوت نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ان دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ود دا سندھ گورنمنٹ. اینڈ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ بچے ہیں کراچی کے اندر, غریب بچے جو نیکڈ ہے, اس کے پاس کپڑے نہیں ہے, اس کے پاس جوتے نہیں ہے, اس کے پاس کھانے نہیں ہے, اس کے پاس پیرنٹس بھی نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. یہ بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی. سر ٹائم لیمیٹڈ ہے, بہت ہی اگلی دفعہ آپ کو ضرور ٹائم دیں گے. ملک کے اندر حکمران ذمہ دار ہے جس نے مینڈیٹ لیا ہے, لیکن ہمارے پاس ووٹ عوام سے لیتے ہیں, اقتدار کہیں اور سے ملتا ہے, تو پھر وہی اپنی مرضی سے ان کو چلاتے ہیں. ملک کے اندر حکمران ذمہ دار ہے, سیاستدان ذمہ دار ہے. ان غریب لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, ڈیلیور کریں, ریلیف دیں عوام کو. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.